अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। आज तारीख है जनाब 7 दिसंबर 2025। अज़ीज़ान मन, जैसे आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब, जो जिनको साला साहब कहा जाता है, पाकिस्तान के डिक्टेटर इन चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, वो पहले उनकी मुलाकातें हुई भारतीय सफ़ीर से, माज़रत चाहता हूँ बरतानवी सफ़ीर से पाकिस्तान के अंदर, जेन मैरियट से, और उन्होंने मेरी और शहजाद अकबर साहब की एक्सट्रेडिशन का मुतालबा किया और हमें पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया। और फिर उसके 2 दिन बाद ही वो लंदन तशरीफ़ ले आए और इस वक़्त वो ग़ालिबन लंदन में मौजूद हैं। बातें बहुत सी की जा रही हैं, उनको लेके बहुत से लोग हैं इस वक़्त। ज़ाहिद गश्तोड़ी साहब हैं, एक ज़ाहिद गश्कोरी गश्तोड़ी नाम है उनका कुछ इस तरह का, मैं मिस कर जाता हूँ उनका सेकंड नेम क्या है। उन्होंने कहा है कि जनाब अगले साल के पहले हाफ़ के अंदर जो है वो 11 कोई सस्पेक्ट्स दिए जाएँगे, पाकिस्तान जिनका मुतालबा कर रहा है। मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई बातचीत वैसे तो है कोई नहीं, सिर्फ ये सिर्फ डराने के लिए इस तरह की बातचीत की जा रही है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट की तरफ से हमें तो इस किस्म का कोई भी अभी, ना मुझे ना शहजाद अकबर साहब को, किसी भी किस्म की जो है वो डिमांड आई है, या इससे पहले भी मेरे बारे में 4000 पेज का डोजियर दे के एक्सट्रेडिशन की डिमांड की गई थी, मेरे बारे में इंक्वायरी भी करवाई गई थी 9 महीने, उस वक्त तक भी कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल जो भी ये बातें कर रहे हैं, हमारे सवालात आज मेरी दिफा के अंदर नहीं है, वो तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा, दादा गज दे दा मैदान दे। हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसके लिए जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो तो बहुत भारी है, लेकिन वो कीमत हम अदा करते रहेंगे। हक और सच की लड़ाई में कीमत अदा करनी पड़ती है, क्योंकि जुल्म सहने वाला जो है वो ही असल में जालिम का हाथ मजबूत कर रहा होता है। अगर आप जुल्म सहते रहें खामोशी से, आप पतली गली पकड़ लें, बारीक वारदात डाल दें, या आप जो बात जो जालिम चाहता है वो कर लें, उसको सह लें, या उसको मतलब नरम मुलायम तरीके से बात करने की कोशिश करें, जो उनकी जुल्म फस्तायत है उसके ऊपर बात न करें, तो वो भी आप असल में तो जुल्म सह रहे होते हैं और जालिम का साथ दे रहे होते हैं। वो काम हमने नहीं किया, क्योंकि जो भी होता है वो अल्लाह से होता है। रब करदा जो भी करदा है तो सदा बादशाही सोने रब दी है, बस इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो छुपते सवालात हैं, आईएसआई से मेरे सवालात हैं। आईएसआई से मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जनाब आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2 साल पहले मैंने, बल्कि नहीं ज्यादा हो गया ना, अभी तो दिसंबर 2025 चल रहा है, बिल्कुल 2 साल पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, आईएसआई आईएसआई वालों से मैंने सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि जी हमारे जराए आईएसआई के अंदर ये कहते हैं कि, ये आपके सामने रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है, ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे जराए ये दावा करते हैं कि आईएसआई के एक्सटर्नल विंग वाले ये कहते हैं कि जनाब जो गुज़श्ता रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा था कि ये गालबन सीआईए के लिए मुबैना तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत सी सेवरल सेंसिटिव इवेंट्स के ऊपर बहुत से बाजवा, जब जनरल बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ था, उस वक्त बहुत से ऐसे मुकामात थे जहां पे सिक्योरिटी क्लियरेंस आईएसआई की रिक्वायर्ड होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिक्वायर्ड होती है, तो इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं किया जाता था बाजवा के टेन्योर में। अचानक इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिल गई? मैंने ये सवाल किया था। हुसैन हक्कानी साहब को भी इनके साथ मिली थी, ये मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि मिली या नहीं मिली, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को तो मिल गई ना। तो मैंने पूछा था क्या हमने अपने आप को बेच दिया है? ये मेरा आईएसआई से सवाल था, और आईएसआई के अंदर से ही ज़राए ने ये सवाल मुझसे किया था, तो तब मैंने ये इस किस्म का सवाल किया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें मोहसिन नकवी साहब को अपने बेनोई रिश्ते के ज़बरदस्ती के बनाए हुए आसिम मुनीर की वजह से ये जो राइज़ मिला है पावर का, उसके अंदर बहुत से उसने सवालात उठाए। मैंने आईएसआई से ये भी सवाल किया था कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, इसकी फैमिली का ईरान का ट्रैवल का रिकॉर्ड क्यों गायब कर दिया गया सारे का सारा? वाइप आउट क्यों कर दिया गया सारे का सारा? ये मैंने सवाल किया था। डाटा बहुत से लोगों के पास मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, और वो वाइप आउट किया, इनकी फैमिली का डाटा जो है वो भी मौजूद है। सारे का सारा वाइप आउट क्यों किया गया था? एक बंदा जो आज जिसको आप हाई वैल्यू टारगेट बताते हैं, एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का, उसको आप उठा के जो है वो चीफ मिनिस्टर लगा देते हैं, चेयरमैन पीसीबी लगा देते हैं, तो वो आपको क्या बताता है? ये वही मोहसिन नकवी है ना जिसके बारे में रिपोर्ट ये की गई थी कि जनाब अली अमीन साहब जो है वो इन्हीं की गाड़ी में बैठ के मोहसिन ये जाके ये जो है स्वीट बॉय साहब है, ये मैंने रिपोर्ट की थी कि अली मोहसिन नकवी की गाड़ी में जाके आसिम मुनीर से मिलते रहे हैं। तो फिर पीटीआई वालों से भी वैसे तो सवाल बनता है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने वो तो अजाला कर ही दिया, उसके बारे में अब हम क्या जो है वो बात करें आगे। लेकिन एक बात और भी है कि मोहसिन नकवी साहब को इमरान खान ने इस्लामाबाद कत्लेआम के अंदर नामजद भी किया था और कहा था कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्या इनके ऊपर एफआईआर हुई? फिर सवाल तो ये बनता है, बनता ही बनता है ना जी, कैसे नहीं बनता। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने मुसलसल मैं इनके बारे में रिपोर्ट करता रहा हूं और सवालात उठाता रहा हूं, और मेरा अब भी सवाल तो यही है आईएसआई से भी,
اور محسن نقوی صاحب سے بھی کہ ایک گندم کا اسکینڈل جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ محسن عاصم منیر صاحب صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں آگے چل کے، اور محسن نقوی صاحب وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر محسن نقوی کو آ کے جو ہے ایکسپلینیشن بھی دینی پڑی تھی۔ یہ تو آپ کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن صرف یہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے۔ میں آپ کو غصہ تو آپ کا بنتا ہے محسن نقوی صاحب جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ 6 مئی 2024 کو جو میں نے آپ کے بارے میں رپورٹنگ کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا تھا کہ جناب جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا آئی ایس آئی کے اندر کہ میجر جنرل شہباز تبسم جو کہ ڈی جی ایکس ہیں آئی ایس آئی کے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو یہ رپورٹ کی ہے، اور آرمی چیف کے رائٹ ہینڈ مین سابقہ اس وقت آپ چیف منسٹر پنجاب تھے اور موجودہ ہوم منسٹر محسن نقوی جو ہیں، انہوں نے مبینہ طور کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے خرد برد 16 ارب روپے کی ہے، امریکہ آپ یہ پیسہ لے کے گئے ہیں، جو کہ مبینہ طور کے اوپر یہ ابھی ویریفائی نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ آپ کے اوپر الزام پبلکلی لگایا گیا کہ اس کے اندر کمیشن جو ہے وہ ویٹ ایکسپورٹس کا لیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ انفارمیشن شیئر کی اپنے کلوز دوستوں سے، لیکن وہ آپ کے بہنوئی عاصم منیر کو یہ انفارمیشن دینے سے ذرا گھبرا رہے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ ان کے فرنٹ مین کے طور کے اوپر جانے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایجنسی اگر اس رپورٹ کو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر اس رپورٹ کو کرنا چاہتی ہے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے تو ثبوت موجود ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ڈکٹیٹر کے تو بقول خالد صاحب، خالد چیف منسٹر گلگت بلتستان، کسی کے اندر بھی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ڈکٹیٹر، وہ جو کہتے ہیں ڈکٹیٹر کے پیشاب کی جو ہے وہ آگے جا کے کسی قسم کی جو ہے وہ اس کا یورین ٹیسٹنگ کر سکیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ایجنسی، کسی نے بھی اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا، حالانکہ نواز شریف نے بھی گندم سکینڈل کے اوپر بات کی، اور یہ گندم سکینڈل جو ہے یہ جیو نیوز کے اوپر چلا تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی تھی، اور اس وقت وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تھا، اور محسن نقوی بھی اس گورنمنٹ کے اندر پنجاب میں بیٹھا ہوا تھا، اور اب یہ ظاہری بات ہے ہماری یہ بھی اطلاعات تھیں، اور یہ میں آپ کو جو 6 مئی 2024 کی میں رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو وہاں پہ الیکشن چوری کرنے کے لیے، اس کے اندر دھاندلی کرنے کے لیے لگایا گیا، جو بعد میں آگے چل کے کامن ویلتھ کی رپورٹ کے اندر بات سامنے آ گئی۔ اب غصہ تو آپ کا بنتا ہے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آئی ایس آئی سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی رپورٹوں کے باوجود بھی کوئی بات کیوں نہیں ہوئی اس کے اوپر ابھی تک؟ مزید 15 مئی 2024 میں ہم نے یہ رپورٹ کی تھی جو یہاں پہ آپ کو موجود ہے، اور اسی رپورٹ کا جو آپ کو میں نے ابھی ذکر کیا اس کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے یہ رپورٹ کی تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ عاصم منیر کے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ جنرل باجوہ کے لیے صابر مٹھو کیا کرتے تھے۔ جو پاکستان کی سیاست کو جانتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ صابر مٹھو صاحب کون تھے، کیا تھے۔ وہ بھی جس طرح محسن نقوی صاحب سالے ہیں ان کے، عاصم منیر صاحب کے، یہ کہا جاتا ہے، اسی طرح صابر مٹھو صاحب سمدھی تھے، اور وہ تو واقعی سمدھی تھے، اور ان کی بیٹی کے اثاثے بھی نکلے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی بیائی ہوئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیٹے سے۔ اب یہاں پہ کہا یہ گیا کہ جناب ایک پراپرٹی سرفیس ہوئی ہے دبئی لیکس کے اندر، اور محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ جی میری دبئی کے اندر ہے پراپرٹی، لیجٹمیٹ میں نے خریدی ہے، میری بیوی کے نام پہ لندن میں پراپرٹی ہے، وہ میں اگلے سال اس کو ڈکلیئر کر دوں گا۔ اب آپ نے ڈکلیئر کی یا نہیں کی، میرا سوال آپ سے یہ ہے۔ محسن نقوی صاحب آنرری امبیسڈر بھی ایک ایسے ملک کے اندر بنے تھے جو پوسٹ پاناما پیپرز کے بعد منی لانڈرنگ کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا، اور اس میں ان کے اوپر الزام یہ لگا تھا کہ جی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر کرپشن کی جو سٹوریز ہیں وہ انہوں نے پرچیز کی انڈر ویلیوڈ لینڈ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی سے، اس کے اندر بھی ایک خفیہ کرپشن محسن نقوی صاحب کا نام بار بار سامنے آتا تھا، اور اس کے اوپر بات چیت کرنے کے اوپر پابندی عاصم منیر صاحب کے بارے میں لگا دی گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر جنرل باجوہ کے ڈکلیئرڈ اثاثے 12 ارب روپے کے 6 سال کے اندر ہیں، تو عاصم منیر اور محسن نقوی صاحب نے تو یہ ریکارڈ پھر ظاہری بات ہے بہت زیادہ پاس کر لیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو ایکسٹینشن ان کی شروع ہو گئی ہے اور 10 سالہ منصوبے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کا کیا بنے گا؟ سوال آئی ایس آئی والوں سے بھی یہ ہے اور فوج والوں سے بھی یہ ہے کہ یہ میری فوج والا معاملہ اب ختم ہو گیا۔ یہ پوری کی پوری فوج جو ہے، یہ پوری کی پوری جو آئی ایس آئی ہے جو اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، پوری ملٹری انٹیلیجنس ہے۔ آپ سب سے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بڑے بریلینٹ آفسرز جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے کے اندر ڈال کے یہ رپورٹس نکالی، جنہوں نے اپنی ریپوٹیشنز تباہ کر دیں، اور جنہوں نے اپنا لائف اور لائیولی ہوڈ تباہ کر کے حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی، اور جرنیلوں کی کرپشن بڑے کھلے طریقے سے سامنے لے کے آئے، ان کا جو انجام ہوا، ان کو آپ لوگ بیوقوف کہتے ہیں۔ عادل راجہ آپ کو بیوقوف لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کو حق اور سچ بتا رہا ہے، اور آپ کا جو کچھ جو اس وقت آپ کی منجی ٹھوک رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ ایویکیو ٹرسٹ کمپلیکس کے اندر جو لیٹسٹ آپ نے لگا دیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کے لگا دیے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر. اب کیونکہ آپ مجبور کر رہے ہیں آئی ایس آئی والوں, نہیں تو شاید یہ بات ہم نہ کھول کے سامنے رکھتے, لیکن کیونکہ آپ مجبور کر رہے ہیں, تو یہ جو ایویکیو ٹرسٹ کمپلیکس کے اندر آپ نے یہ دیکھ لیجیے, یہ جو اسد طور صاحب نے سٹوری کی ہے, ٹویٹ کی ہے, یہ دیکھ لیجیے ذرا. بہادر آدمی ہے جی اسد طور صاحب, کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم پنجاب ارگل اعظم پاکستان شہباز شریف نے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی مسٹر قمر الزمان کو چیئرمین لگا دیا ہے ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا, جو یہ وہ املاک ہیں جو کہ پاکستان سے جو ہجرت 1947 میں لوگ کر گئے تھے, جو مائنورٹیز ہیں ان کی املاک ہیں, ان کے جو مقدمات ہیں, اور یا ان کی جو پراپرٹی ہے اس کا یہ ٹرسٹ کمپلیکس ٹرسٹ کے پاس ہیں یہ پراپرٹیز, اور یہ متروکہ وقف املاک جائیداد جو ہے یہ یہاں پہ موجود ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات چیت ہے, کیونکہ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایویکیو ٹرسٹ کمپلیکس, یہ بھی آپ نے بات کری دی ہے, تو ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کھل کے سوال ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہاں پہ اسد طور صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ آئی ایس آئی کا ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل یہاں پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو یہ تو میں پہلے کلیریفائی کر دوں کہ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اس لیے لگایا جاتا ہے آئی ایس آئی کا یہاں پہ, مسٹر قمر الزمان ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جو لگائے گئے ہیں وہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ یہاں پہ یہ آئی ایس آئی کی کور اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. جس طرح آگے پیچھے یہاں پہ لندن کی ایمبیسی میں واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہاں پہ لیزن آفیسر بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ امجد بیٹھا ہوا ہے, کرنل امجد حسین, ادھر واشنگٹن ڈی سی میں قمر الزمان بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈپٹی ڈائریکٹریٹ جنرل آئی ایس آئی, اسی طرح ہے ڈائریکٹر آئی ایس آئی ہے, یہ لیزون آفیسرز ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک کور اپوائنٹمنٹ ہے, اور یہ بیسکلی ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی اور سپاٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ جو سکھ ہیں, ہندو ہیں, بوریز ہیں, جو پوری دنیا سے آتے ہیں کہ جی ہماری متروکہ جائیداد یہاں پہ ہے, پارٹیشن سے پہلے رہ گئی تھی, ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. زیادہ تر وہ انڈین نیشنلز ہوتے ہیں یا فورن نیشنلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی روٹس انڈیا کے اندر ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے ان کے مذہب کی وجہ سے. تو ان کو یہ ریکروٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ اس اپوائنٹمنٹ کے ذریعے, ان کو ریکروٹ کر کے ان کا استعمال کیا جاتا ہے, اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اور سے ڈائریکٹر تک اور ڈپٹی ڈائریکٹر تک یہ اپوائنٹمنٹ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کی, اس کو وہاں پہ ان کو لگایا جاتا ہے, کام کروایا جاتا ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کے اندر بے تحاشا کرپشن کی جاتی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ جو بھی افسر آتا ہے وہ بے تحاشا اوپر والوں کو بھی کھلاتا ہے اور خود بھی کھا کے جاتا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو آئی ایس آئی جیسی سیکرٹ ایجنسیز چلا رہی ہیں, اور ان کا اثر رسوخ پوری دنیا کے اندر ہے, اور پوری دنیا کے اندر وہ لا فیئر لانچ کرتے ہیں اور لا فیئر کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے, اور پاکستان سے لوگ بے تحاشا پیسے باہر نکال کے جا رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب سے ہم نے کچھ سوالات کیے ہیں, ابھی تک ہمارے پاس اس کی ایویڈنس نہیں ہے, انویریفائڈ کلیم ہے, لیکن ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کو بھی براہ راست بھی ہم نے درخواست بھجوائی ہوئی ہے, کچھ سوالات ہم نے ان سے پوچھے ہیں, انہوں نے ابھی تک تو ہمیں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, لیکن ہمارے سوالات ان کو موصول ہو چکے ہیں, ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. ان کی بیوی سے لے کے, ان کے بہنوئی سے لے کے متعلق سوالات ہیں, ان کی رشتہ داروں سے متعلق لے کے سینٹرل لنڈن کی بہت ہی مہنگی ترین پراپرٹیز کو لے کے بہت سے سوالات ہیں جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. ان سوالات کے جوابات ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ تو نہیں پتا, لیکن کیا ہم چپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جب تک ہے جہاں اس وقت تک صرف عبادت اوپر والے کی کرنی ہے, ایک رب کی کرنی ہے, ایک اللہ کی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور باقی سدا بادشاہی سونے رب کی ہے. جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہیں, ہم نے جو سچ بولنا ہے وہ ہم بولتے رہیں گے. محسن نقوی صاحب آپ یہاں پہ لندن میں تشریف رکھتے ہیں, ہم نے آپ سے سوالات پوچھے ہیں, وہ سوالات آپ کے رشتہ داروں سے متعلق ہیں, ان کی کمپنیوں سے متعلق ہیں, ان کی پراپرٹیز سے متعلق ہیں, اور وہ آپ سے متعلق ہیں. ظاہری بات ہے براہ راست آپ سے جڑے ہوئے ہیں, یہ جو بات چیت ہے آپ سے جڑی ہوئی ہے, اور آپ اس وقت پاکستان کے ڈکٹیٹر اعظم عاصم منیر سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ سوالات آئی ایس آئی کے ساتھ بھی ہیں کہ ان لوگوں کو اگر آپ نے چیک اینڈ بیلنس نہیں کرنا تو ان لوگوں کی قربانیاں کا کیا بنا, جو لوگ اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹ سامنے لے کے آئے تھے. تو پھر یہ فوج میری ہے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ سوال یہ چھوڑ کے آپ کے پاس جا رہا ہوں, جواب کمنٹس میں دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.